अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। हाजिर खिदमत हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार खान साहब की डायरी से एक और दिलचस्प कहानी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको लाइक और कमेंट लाजमी से करेंगे इस पर। इससे पहले कि मैं अपनी इस कहानी का आगाज़ करूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। वो देहाती इलाके का थाना था जहां मुझे सज़ा के तौर पर तैनात किया गया था। एक अंग्रेज़ पुलिस इंस्पेक्टर के साथ एक झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि मैं कुर्सी से इस इरादे से उठा कि आज खा नौकरी चली जाए या जेल जाना पड़े, उस इंस्पेक्टर को फेंटी लगाकर रुखसत करूंगा। हक पर तो मैं ही था, लेकिन वो मुझे ऐसा मशवरा दे रहा था जो मेरे लिए एक संगीन वारदात की तफ्तीश में फ़ायदेमंद नहीं हो सकता था। चूँकि वो अंग्रेज़ बादशाह था, इसलिए उसने अपने मशवरे को हुक्म का रंग दे दिया और मुझे कहा कि मैं ऐसे ही करूं। मैंने उसे कहा कि सूरत में तफ्तीश मेरे हाथ से ले लो या अपना हुक्म वापस ले लो। उसने बड़ी फिरौनियत के लहजे में कहा, तफ्तीश भी तुम करोगे और मेरा हुक्म भी मानोगे। मैंने हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया और झगड़ा बढ़ गया। मैं उसे मारने के लिए उठा तो मेरे जूनियर सब इंस्पेक्टर और ASI ने मुझे पकड़ लिया। अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने मेरी तहरीरी रिपोर्ट ऊपर भेजी। ऊपर भी अंग्रेज़ बैठे हुए थे। उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में एतराफ़ किया कि मैं हक़ पर हूँ, लेकिन एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर की हुक्म अदूली को उन्होंने नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार देकर मुझे शहर के थाने से ऐसे देहाती इलाके में भेज दिया। देहाती इलाके के उस थाने में मुझे 1 साल हो गया था। एक सुबह एक हिंदू थाने में आया। उसने ये रिपोर्ट लिखवाई कि रात 10 बजे के लगभग वो अकेला अपने गाँव को जा रहा था। एक आदमी ने एक जगह उसको रोका। उस आदमी ने अपना मुँह सर पगड़ी में लपेटा हुआ था। अगर उसका मुँह नंगा होता तो भी शनाख्त मुश्किल होती, क्योंकि उन दिनों रातें अंधेरी होती थीं। चांद आधी रात के बहुत बाद ऊपर आता था। ये कोई राहजन था जिसने चाकू उस हिंदू के सीने पर रखकर कहा कि जो कुछ पास है मेरे हवाले कर दो। इसके साथ ही पीछे से एक आदमी आया और उसने उस हिंदू को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। उसके पास भी चाकू था। दोनों ने उसकी जेब में जो रकम थी वो निकाल ली। हिंदू के बाएं हाथ की एक उंगली में सोने की वजनी अंगूठी थी, वो भी उतार ली, फिर उसे छोड़ दिया। पुलिस के कायदे कानून के मुताबिक उस हिंदू से रकम और अंगूठी की तफसीलात पूछकर लिख ली गई। मेरी डायरी में ये तफसीलात मौजूद नहीं। मुझे इतना ही याद है कि 7 या 8 नोट 10-10 रुपयों के थे, 1 या 2 नोट 5-5 रुपयों के थे और अठन्नियों के कुछ सिक्के भी थे। उस ज़माने में देहात में इतनी ज़्यादा रकम किसी ज़मींदार या हिंदू ताजर और साहूकार के पास ही हो सकती थी। उसने अपनी अंगूठी की निशानियां भी लिखवाईं। उसमें जो नग जड़े हुए थे उनके रंग और अंदाज़न साइज़ भी लिखवाए। ये अंगूठी उसने खास तौर पर अपनी पसंद के मुताबिक बनवाई थी। इस किस्म की राहज़नी की ये पहली वारदात नहीं थी। इससे पहले 3 महीनों के अरसे में राहज़नी की 5 वारदातों की रिपोर्टें मेरे थाने में आ चुकी थी। वो सब ज़ेर तफ्तीश थीं। हर वारदात का तरीका एक जैसा था, यानी एक आदमी ने राहगीर को रोका, उसके सीने पर चाकू की नोक रखी और कहा कि जो कुछ पास है मेरे हवाले कर दो, और पीछे से एक और आदमी ने आकर उसे बाजुओं में जकड़ लिया और इस तरह शिकार मार लिया। ये छठी रिपोर्ट थी। उस इलाके में जो जराइम होते थे उनमें इस तरह की राहज़नी शामिल नहीं थी। डकैती, नकबजनी, रस्सागिरी और जवान लड़कियों के अगवा की वारदातें होती थी। मैं यहाँ 1 साल गुजार चुका था। राहज़नी की कोई वारदात नहीं हुई थी। गुज़िश्ता 3 महीनों में 6 वारदातें हो गईं। मैं और जूनियर ऑफिसर पहले ही परेशान थे कि ये 2 आदमी कौन है। राहज़नी की वारदात की तफ्तीश बड़ी मुश्किल होती है। ये इस तरह नहीं की जा सकती जिस तरह मैं कत्ल की वारदातों की तफ्तीश के किस्से सुनाता रहता हूँ। हम यही कर सकते थे कि राहज़नी की रिपोर्ट आती थी तो इलाके के आदि मुजरिमों को थाने बुलाकर मार पिटाई करते थे, और इसके साथ ही मुखबरों की भी पिटाई हो जाती थी, क्योंकि वो कोई सुराग नहीं लाते थे। अब छठी वारदात हुई तो मैंने अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर, ASI और हेड कांस्टेबलों को बुलाकर कहा, अब तो हद ही हो गई है, कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। ये तुम सब ने देख लिया कि यह तरीका वारदात एक जैसा है। मैंने उन्हें कहा, साफ बात है कि हर वारदात यही 2 आदमी करते हैं। इसका अब ये तरीका इख्तियार करेंगे कि तुम में से कोई एक आदमी राहगीर बनकर वहाँ से गुजरेगा और 4-5 आदमी कुछ दूर छुपे रहेंगे। जब राहज़न रुकेंगे तो तुम में से जो कोई भी राहगीर बनेगा वो रिवॉल्वर निकालकर बुलंद आवाज़ से दूसरों को पुकारेगा। तुमने ये भी नोट किया होगा कि ये सारी वारदातें एक ही जगह पर होती हैं। तुमने वो जगह देखी है। मैं उन राहज़नों को पकड़ने की स्कीम बना रहा था। मेरे साथी अपने अपने मशवरे दे रहे थे। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। राहज़नी की 6 वारदातों को गोल करना मेरे खिलाफ जाता था।
انگریز بادشاہ پہلے ہی مجھ سے خفا تھا۔ آپس میں بحث و مباحثہ کر کے ہم نے اسکیم تیار کر لی۔ جب میں نے میٹنگ برخاست کی تو مجھے بتایا گیا کہ قتل کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ یہ ایک نوجوان لڑکا تھا، عمر 22-23 سال تھی۔ اس کی لاش اس کے گاؤں سے تقریباً 1.5 میل دور ایک ویران جگہ پائی گئی تھی۔ رپورٹ دینے کے لیے جو لوگ آئے تھے ان میں گاؤں کے نمبردار کے علاوہ مقتول کا باپ بھی تھا۔ صبح سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے وہاں سے گزرتے ہوئے 2 آدمیوں نے لاش دیکھی۔ اس کی شاہ رگ کٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دور کھیتوں میں لوگ ہل چلا رہے تھے، انہیں بتایا۔ انہوں نے آ کر لاش دیکھی۔ اس طرح لوگ اکٹھے ہوتے گئے اور ایک آدمی ایسا نکل آیا جس نے مقتول کو پہچان لیا اور اس کے گاؤں میں اطلاع دے دی۔ گاؤں کے لوگ آ گئے۔ اس کے بعد رپورٹ تھانے میں آئی۔ میں راہزنی کی واردات کو الگ رکھ کے اس واردات میں الجھ گیا۔ یہ بھی اس علاقے کا معمول تھا۔ قتل کی واردات کوئی نئی واردات نہیں تھی۔ میں رپورٹ لانے والوں کے ساتھ چل پڑا اور راستے میں ان لوگوں سے سوال جواب کرتا گیا۔ مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ کچھ اس طرح تھی کہ مقتول کا جو باپ تھانے آیا تھا وہ اس کا سگا باپ نہیں بلکہ سوتیلا تھا۔ مقتول نوجوان کا باپ 5-6 سال پہلے مر گیا تھا اور اس کی ماں نے اس آدمی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس آدمی کی بیوی بے اولاد مر گئی تھی۔ پہلے مجھے یہ شک ہوا تھا کہ سوتیلے باپ کی پہلی بیوی سے اولاد ہوگی اور قتل کا باعث یہی ہوگا کہ مقتول اس کی جائیداد کا حصے دار بن گیا تھا، یا ایسی ہی کوئی اور وجہ ہوگی۔ لیکن یہ سن کر کہ پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، میرا یہ شک رفع ہو گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں تھی۔ بہت کچھ پوچھنے کے باوجود مجھے قتل کا باعث معلوم نہ ہو سکا۔ میں جب موقع واردات پر پہنچا تو میں چونک پڑا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں راہزنی کی 6 وارداتیں ہو چکی تھیں۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکا تھا اور اس جگہ کو بہت غور سے دیکھا تھا اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بھی دیکھا تھا۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ مقتول انہی 2 راہزنوں کا شکار ہوا ہے۔ اس نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہوگی اور انہوں نے اس کی شاہ رگ پر چاقو پھیر دیا ہوگا۔ خون بہت نکلا تھا اور زمین بتاتی تھی کہ یہ بہت تڑپا تھا۔ لاش کے قریب بڑے سائز کا کھلا ہوا چاقو پڑا تھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، اس پر خون کا ایک بھی داغ یا دھبا نہیں تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس چاقو سے اسے نہیں مارا گیا۔ سارے جسم کو دیکھا، سوائے شاہ رگ کے کوئی اور زخم نہیں تھا، نہ چوٹ کا نشان نظر آیا۔ چونکہ گردن کے زخم پر خون جمع ہوا تھا اس لیے میں اندازہ نہ کر سکا کہ کون سا ہتھیار استعمال ہوا ہے۔ نظر یہ آتا تھا کہ تیز دھار آلہ استعمال کیا گیا ہے جسے گردن کے بائیں طرف سے کٹ شروع ہوا اور شاہ رگ کاٹ کر ختم ہوا۔ اگر شاہ رگ نہ کٹتی تو پھر موت واقع نہیں ہو سکتی تھی۔ مقتول نے کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے جامع تلاشی لی۔ مقتول کے کرتے کی دائیں طرف والی جیب سے رقم برآمد ہوئی اور سونے کی ایک وزنی انگوٹھی بھی جیب سے نکلی۔ چونکہ ان اشیاء کو کاغذات میں درج کرنا تھا اس لیے میں نے رقم کی تفصیل تحریر کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں یہ تفصیل پہلے بھی سن چکا ہوں۔ یہ 3-4 گھنٹے پہلے کی بات تھی کہ ایک ہندو راہزنی کا شکار ہو کر میرے پاس آیا تھا۔ اس نے اپنی رقم کی یہی تفصیل لکھوائی تھی، یعنی اتنے 10-10 کے نوٹ، اتنے 5 روپوں کے نوٹ، روپوں کے اتنے اور اٹھنیوں کے اتنے سکے اور اس کے ساتھ سونے کی وزنی انگوٹھی۔ اب مقتول کی جیب سے ایک انگوٹھی برآمد ہوئی تو میں نے اسے غور سے دیکھا اور ہندو نے اپنی انگوٹھی کی جو تفصیلات تھانے میں لکھوائی تھیں انہیں یاد کرنے لگا۔ اس انگوٹھی میں انہی رنگوں کے نگینے جڑے ہوئے تھے جو ہندو نے لکھوائے تھے۔ ان اشیاء کی برآمدگی سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ قتل راہزنی کے سلسلے میں نہیں ہوا، یہ دشمنی کا قتل تھا اور قاتل مالی لحاظ سے مقتول کی سطح کے لوگ ہو سکتے تھے۔ اگر مالی لحاظ سے کمزور ہوتے تو وہ اس کی جیب سے پیسے اور انگوٹھی بھی لے جاتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ یہ رقم اور انگوٹھی اگر ہندو کی ہے تو راہزن یہی ہوگا۔ لاش کے قریب چاقو بھی پڑا ہوا تھا جو آلہ قتل کے طور پر استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس سے میرا یہ شک کچھ پختہ ہو جاتا تھا کہ راہزنی اسی نے کی ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بڑی ذات کے امیر زمیندار لوگ ہیں۔ میں نے وہیں نمبردار کو الگ کیا اور پوچھا کہ مقتول چال چلن اور اخلاق کے لحاظ سے کیسا تھا۔ کچھ نہ پوچھو حضور، نمبردار نے کہا، ساری برادری کے ماتھے پر کالا داغ تھا، آوارہ، بد چلن اور اوچھا۔ اس کا سگا باپ اسے پیسے دے دے کر خراب کر گیا ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا، اس سے چھوٹی ایک بہن ہے جو شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے تو وہ بھی چالاک اور ہوشیار لیکن بد چلن نہیں۔ اس لڑکے نے تو خاندان کا اور اپنی ذات کا نام ہی ڈبو دیا تھا۔ اس کی یاری دوستی نیچ لوگوں کے ساتھ ہی، قبرستان میں تکیے پہ جاتا تھا، چوروں بدماشوں کے ساتھ اس کا یارانہ تھا اور اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا تھا۔ میں نے نمبردار سے اور کچھ نہ پوچھا، یہ تفصیلات تو مجھے معلوم کرنی ہی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا۔ ایک کانسٹیبل کو اس ہندو کے گاؤں بھیجا جس نے راہزنی کی رپورٹ دی تھی۔ میں اسے بلا کر رقم اور انگوٹھی دکھانا چاہتا تھا۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے زمین دیکھنی شروع کر دی۔ کھوجی بھی آ گیا تھا لیکن وہاں تمام کھرے تماشائیوں کے تھے۔ زمین سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو میں اپنے سٹاف کو ساتھ لے کر مقتول کے گاؤں چلا گیا اور چوپال میں جا بیٹھا۔ میں چوپال میں بھی بیٹھا ہی تھا کہ مقتول کا سوتیلا باپ بغیر بلائے میرے پاس آ گیا۔ میں سب سے پہلے
نمبردار، ذیلدار اور دیگر معززین سے مقتول اور اس کے خاندان کے متعلق معلومات لینا چاہتا تھا۔ مقتول کے باپ سے کہا کہ میں اسے بلاؤں گا، لیکن اس نے کہا کہ وہ ایک اور بات بتانا چاہتا ہے جو بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ میری سوتیلی بیٹی بھی رات سے لاپتہ ہے۔ اس نے کہا وہ 18-20 سال عمر کی لڑکی ہے۔ مجھے بڑا پکا شک ہے کہ لڑکی کی گمشدگی اور اس کے بھائی کا قتل ایک ہی واردات ہے اور یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری دشمنی کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا وہ تو میں ابھی کہتا ہوں جناب، یہ لڑکا کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا آخری پیر میری بیوی نے مجھے، مطلب یہ کہ شہر میں جا کر عیاشی کرتا تھا۔ میں نے کہا شہر میں ہی سب کچھ کرتا تو برداشت ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا گاؤں میں بھی بڑی ذلیل اور اوچھی حرکتیں کرتا تھا۔ بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کی لڑکیوں کے پیچھے چھک مارتا تھا۔ گاؤں میں کوئی جوان بھکارن آ جاتی تو اس پر پیسے لٹانے لگتا تھا۔ اس کا باپ مر گیا تو 1.5 سال میں نے اس کی ماں کے ساتھ نکاح پڑھا لیا۔ اس عمر میں تمہیں دوسری شادی کی کیا سوچی تھی؟ میں کوئی اتنا بوڑھا تو نہیں ہو گیا جناب؟ اس نے ذرا مسکرا کر جواب دیا سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ عورت اچھی لگتی تھی، اور اس کی بھی چوری چکاری تو نہیں کرتا تھا؟ کرتا ہوگا جناب، اس نے جواب دیا، لیکن کبھی چوری کرتے پکڑا نہیں گیا، اور اس کی ماں اور بہن نے کبھی ایسی شکایت کی بھی نہیں کہ اس نے گھر سے پیسے چرائے ہیں۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا مجھے شک ہے کہ یہ باہر چوری کی وارداتیں کرتا تھا۔ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ مجھے شک ہے کہ یہ رہزنی بھی کرتا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ اس نے کہا اس کے متعلق کوئی جھوٹ بولے تو میں اسے بھی سچ مانوں گا۔ تم لڑکی کی بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا پہلے اس کی بات کرو، وہ کس طرح لاپتہ ہوئی؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اسے اغوا کیا گیا یا اپنی مرضی سے گئی ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، اس نے جواب دیا۔ میں اور میری بیوی حویلی کے ایک برآمدے میں سوتے ہیں۔ دوسرے برآمدے میں یہ لڑکی اور قاسم سوتے تھے۔ گزشتہ رات قاسم گھر نہیں آیا تھا۔ وہ روزانہ دیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ اس کے لیے باہر کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا۔ اس کی بہن برآمدے میں اکیلی تھی۔ اس کا نام محفوظ بیگم ہے۔ رات کے آخری پہر میری بیوی نے مجھے جگایا اور بتایا کہ قاسم بھی چارپائی پر نہیں اور محفوظ بھی نہیں۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، قاسم کے بستر سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ گھر آیا ہی نہیں۔ بستر پر اس کے لیٹنے کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا۔ محفوظ تو ہمارے سامنے لیٹی تھی اور سو بھی گئی تھی۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ بہن بھائی اکٹھے نکلے یا کس طرح نکل گئے، یا سوتے میں انہیں کوئی سنگایا گیا اور دشمن اٹھا کر لے گئے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قاسم کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ضرور ہوگی، اس لیے میں نے آپ کو اس کی عادتیں بتائی ہیں۔ مجھے شک ہے کہ اس نے کسی کی بہو بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور انہوں نے اس طرح انتقام لیا کہ قاسم کو قتل کر دیا، اس کی بہن کو اٹھا لے گئے۔ اب یہ ہوگا کہ کہیں سے لڑکی کی لاش ملے گی یا دشمنوں سے ہراب کر کے چھوڑ دیں گے۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں عورتوں کا ہجوم تھا۔ مقتول کی ماں اور ان کے رشتے کی عورتیں بیان کر رہی تھیں۔ میرے کہنے پر عورتوں کو ایک طرف کر دیا گیا۔ یہ خاصی بڑی حویلی تھی۔ میں نے دونوں برآمدے دیکھے، پھر کہا کہ مجھے قاسم اور محفوظ کے بستر لا کر دکھائے جائیں۔ 2 بستر آ گئے۔ میں نے دونوں کے تکیے اور چادریں سونگھیں۔ میں اس لیے سونگھ رہا تھا کہ انہیں بے ہوش کر کے اٹھا لے جانے کے لیے کلوروفارم تو استعمال نہیں کی گئی۔ یہ میری حماقت تھی۔ اتنی دیر تک کلوروفارم کی بو نہیں رہنی چاہیے تھی۔ کلوروفارم میں بھگویا ہوا کپڑا ان کی ناکوں پر رکھا گیا ہوگا۔ اس کا چھڑکاؤ تو نہیں کیا جاتا تھا کہ اس کی بو بستروں میں باقی رہتی۔ یہ تو مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ باہر کا دروازہ قاسم کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا خاصا مشکل تھا کہ لڑکی کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے یا وہ خود گئی ہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ لڑکی خود گئی ہو اور قاسم اسی وقت گھر کو واپس آ رہا ہو، اور گاؤں کے اندر یا باہر اس نے اپنی بہن کو جاتا دیکھ لیا ہو اور اس کے پیچھے چلا گیا ہو، اور اس جگہ جا کر اس شخص کے ہاتھوں مارا گیا جو اس کی بہن کو لے جا رہا تھا، یا اس کی بہن جس کے ساتھ جا رہی تھی لیکن اس کی جیب سے برآمد شدہ رقم اور انگوٹھی کا خیال آتا تو میرا قیاس بدل جاتا تھا۔ میرے پوچھنے پر لڑکی اور لڑکے کے سوتیلے باپ نے بتایا کہ گھر سے کوئی زیور یا پیسہ نہیں گیا۔ گھروں سے بھاگنے والی لڑکیاں زیور اور پیسہ اڑا لے جاتی ہیں۔ یہاں ایسی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اس گھر میں روپیہ پیسہ خاصا موجود تھا۔ یہ بڑے زمینداروں کا گھر تھا۔ وہ منظر میری برداشت سے باہر تھا جب مقتول کی ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، میرے لال کے قاتل کو پکڑ اور اسے میرے حوالے کر۔ میں اس کی بوٹیاں نوچ کر کتوں کو کھلاؤں گی۔ وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس کا بیٹا شریف تھا یا بدماش، بہرحال وہ اس کا بیٹا تھا اور وہ اس کی ماں تھی، اور وہ اس کا اکلوتا اور خوبصورت بیٹا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے تسلیاں دی لیکن اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہا تھا۔ میرے بیٹے کے قاتل کو میرے حوالے کر، اس نے کہا، یا میرا بیٹا واپس لا دے۔ میرے آنسو نکل آئے۔ اس کے خاوند نے اور 2 عورتوں نے میرا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ میں وہاں سے چوپال میں چلا گیا۔ میں نے نمبردار اور ذیلدار کے علاوہ گاؤں کے 2 اور آدمیوں کو باری باری بلا کر مقتول، اس کی بہن اور اس کے خاندان کے متعلق پوچھا۔ ہر ایک نے وہی رائے دی جو مقتول کا باپ اور نمبردار پہلے دے چکے تھے۔ مقتول کی بہن محفوظ کے چال چلن کو ان سب نے اچھا کہا۔ اس دوران وہ ہندو آ گیا تھا جسے راہزنوں نے لوٹ لیا تھا۔
پہلے اسے انگوٹھی دکھائی تو اس نے فوراً پہچان لی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی دکھائی اور مجھے کہا کہ میں اس پر انگوٹھی کا نشان دیکھ لوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ وہ انگوٹھی پہنتا رہا ہے۔ پھر اس نے انگوٹھی اپنی اسی انگلی میں ڈالی تو وہ بالکل ٹھیک آ گئی۔ اس نے تھانے میں جو نگ اور ان کے رنگ لکھوائے تھے وہی اس انگوٹھی میں جڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ رقم کی تفصیل ایک بار پھر بتائے۔ اس نے وہی تفصیل بتائی جو اس نے تھانے رپورٹ میں لکھوائی تھی۔ میں نے 2 نشانیاں نہیں لکھوائی تھیں، اس نے کہا۔ وہ گھر جا کر یاد آئی تھیں۔ 10 روپے کے ایک نوٹ کا ایک کونا پھٹا ہوا تھا اور ایک نوٹ درمیان سے اس جگہ سے پھٹا ہوا تھا جہاں سے نوٹ دوہرا کر کے طے کیا جاتا ہے۔ میں نے جیب سے نوٹ نکال کر دیکھے۔ 10 روپے کا ایک نوٹ کونے سے پھٹا ہوا تھا اور ایک نوٹ درمیان سے پھٹا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ رقم اسی ہندو کی تھی، لیکن میں انگوٹھی اور رقم اسے بھی واپس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اشیاء مقتول کی جیب سے برآمد ہوئی تھی اور مقدمے کے فیصلے تک انہیں سرکاری تحویل میں رہنا تھا۔ ہندو کو میں نے گواہوں کی فہرست میں لکھ لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ رات کو آئی۔ موت شہرہ کٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں موت کا وقت بھی لکھا گیا تھا۔ ہندو کے پاس گھڑی نہیں تھی، وہ مجھے صحیح وقت بتا سکتا۔ جب اسے راہزنوں نے روکا اور لوٹا تھا اس نے اندازاً وقت بتایا تھا۔ اس سے میں نے یہ حساب لگایا کہ ہندو کو لوٹنے والا اگر مقتول ہی تھا تو وہ ہندو کو لوٹنے کے تھوڑی ہی دیر بعد قتل ہوا تھا۔ رات کو وہ 2-3 آدمی باری باری میرے پاس آئے جو باقاعدہ طور پر میرے مخبر تھے اور گاؤں میں ان کی اصلیت کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ مخبر ہر گھر کی خبر رکھتے تھے۔ انہوں نے محفوظ کے چال چلن کے خلاف کوئی بات نہ کی، لیکن ایک آدمی کا نام لیا جس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا۔ عام طور پر یہ مشہور تھا کہ ان کی محبت پاک ہے اور ان کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اس آدمی کا نام ولایت خان بتایا گیا۔ عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی اور خوشحال زمیندار خاندان سے تعلق تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ان کی محبت سارے گاؤں میں مشہور تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں کبھی بھی کھیتوں میں یا کہیں اور یعنی گھر سے باہر اکٹھے کھڑے باتیں کرتے نہیں دیکھا گیا۔ مشہور یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو دور سے بھی دیکھتے تھے تو ان کے چہروں پر چمک سی آ جاتی تھی۔ ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا۔ ان تینوں سے میں نے الگ الگ رپورٹ لی تھی۔ تینوں کی رپورٹیں ایک جیسی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ سب کو یقین تھا کہ ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن یہ سنا گیا تھا کہ محفوظ کی ماں نے ولایت کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی تھی کیونکہ ولایت کو دیکھا کے پریشان اور خاموش رہنے لگا تھا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ ولایت کو یہ رشتہ نہ ملا تو لڑکی کچھ کھا کر مر جائے گی یا ولایت کے ساتھ ہی گھر سے نکل جائے گی۔ کیا ولایت میں اور لڑکی میں اتنی جرأت ہے؟ میں نے پوچھا۔ ان تینوں نے میرے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ ولایت بدمعاش آدمی نہیں، لیکن بہت دلیر اور جرأت والا آدمی ہے۔ محفوظ کے متعلق انہوں نے بتایا کہ چال چلن اس کا بھی صحیح ہے، لیکن کسی سے ڈرنے والی وہ بھی نہیں۔ کیا ایسی بات تو نہیں ہے کہ قاسم اس رشتے کے خلاف تھا؟ میں نے پوچھا۔ تینوں میرے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ انہیں یہی معلوم ہوا تھا کہ محفوظ کی ماں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ قاسم نے اس رشتے کی مخالفت کی ہوگی اور ہو سکتا ہے اس سلسلے میں قاسم اور ولایت کی آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی ہو۔ ولایت نے اس کا علاج یہ سوچا ہوگا کہ قاسم کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ میرے ذہن میں اس جرم کا جو نقشہ بنتا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ولایت نے قاسم کو رات کے وقت گاؤں سے باہر جاتے دیکھا ہوگا اور یہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلا گیا ہوگا۔ ولایت اتنی دیر سے پہنچا ہوگا جتنی دیر میں قاسم نے ہندو کی جیب خالی کر لی ہوگی۔ یہ خیال تو مجھے پہلے ہی آیا تھا کہ قاسم کو کسی ایسے آدمی نے قتل کیا ہے جو صرف قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مقتول کی جیب میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کا باعث دشمنی تھی، لوٹ مار نہیں تھی۔ یہ قاتل ولایت ہو سکتا تھا۔ میرے شک کو یہ بات بھی ذرا پختہ کرتی تھی کہ قاسم کی بہن ولایت کو چاہتی تھی اور رشتے سے انکار ہو چکا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ مقتول کی بہن ولایت کے ساتھ گھر سے جا رہی ہو اور مقتول کہیں راستے میں مل گیا ہو اور اس نے ولایت کو روکا ہو اور ولایت نے اسے قتل کر دیا ہو۔ میرا دماغ اسی شک پر کام کر رہا تھا کہ ان 3 مخبروں میں سے ایک نے ایک نئی بات بتائی۔ 20-25 روز گزرے۔ ایک مخبر نے کہا ولایت 3-4 آدمیوں میں کھڑا کہہ رہا تھا رات کو وہ شہر آ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اسے روک لیا اور چاقو کی نوک اس کے سینے پر رکھ کر کہا جیب میں جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو۔ ولایت کہتا تھا کہ وہ خالی ہاتھ تھا، پھر بھی وہ اتنی آسانی سے جیب خالی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پیچھے سے ایک آدمی نے اسے اس طرح جکڑ لیا کہ اپنے بازو میں ولایت کی گردن لپیٹ لی اور چاقو کی نوک اس کے پہلو کے ساتھ لگا دی۔ اس طرح ان دونوں نے اس کی جیب سے پیسے نکال لیے۔ ولایت کہتا تھا کہ وہ تھانے رپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ خود ان راہزنوں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا۔ یہ بات سنتے ہی میں نے نمبردار کو بلایا اور اسے یہ بات سنا کر پوچھا کہ یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے حضور، نمبردار نے کہا۔ یہ بات ولایت نے میرے ساتھ بھی کی تھی اور پوچھا تھا کہ اس علاقے میں یہ راہزن کون ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ولایت سخت غصے میں رہنے لگا تھا اور یہ واقعہ بار بار سناتا تھا اور یہی الفاظ دہراتا تھا
کہ وہ ان راہزنوں کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ جہاں بھی ملے ان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا۔ یہ تو ان کی تلاش میں گاؤں گاؤں پھرتا رہا ہے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ ولایت کو میرے پاس بھیج دے۔ 15-20 منٹ میں ولایت میرے پاس آ گیا۔ کل رات تم کہاں تھے؟ میں نے اسے پوچھا۔ میں اپنے گھر میں تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہاں جانا تھا؟ مجھے اس کی جو بات سنائی گئی تھی وہ میں نے اسے سنائی اور پوچھا یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آلہ قتل چاقو یا چھری وغیرہ نہیں لکھا گیا تھا، یہ کلہاڑی کا زخم تھا۔ کلہاڑی تیز بلیڈ والی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ولایت سے کہا کہ میں اس کی کلہاڑی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کلہاڑی تو اتنی نہیں دیکھنی تھی جتنا یہ دیکھنا تھا کہ کلہاڑی کے نام پر اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس نے بڑی دلیری سے کہا کلہاڑی دیکھ لیں۔ اس راہزن کو جس نے تمہیں لوٹا تھا تم نے کہاں کہاں تلاش کیا تھا؟ میں تو ہر جگہ جاتا تھا اور یہی پوچھتا تھا، ولایت نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں وہ راہزن مل گیا۔ میں نے کہا کیا اب تم دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہو یا نہیں؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں جناب؟ ولایت نے حیران ہو کر کہا وہ مجھے کہاں ملا ہے؟ قاسم کو نہیں جانتے تم؟ یہ جو قتل ہو گیا؟ اس نے کہا اسے میں کیوں نہیں جانتا، یہ تو اپنے گاؤں کا لڑکا تھا۔ کیا اس نے مخالفت کی تھی کہ اس کی بہن کا رشتہ تمہیں دیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ اسے گھر میں کون پوچھتا تھا؟ رشتے کا فیصلہ تو اس کی ماں نے کرنا تھا۔ قاسم کو گھر میں اتنی حیثیت حاصل نہیں تھی، وہ تو اس گھر میں صرف رہتا تھا۔ اس کی ماں نے تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں دیا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، اس نے جواب دیا۔ محفوظ نے مجھے ایک وجہ بتائی تھی۔ ماں قاسم کی شادی اس امید پر کرنا چاہتی تھی کہ وہ شریفوں جیسی زندگی بسر کرنے لگے گا، لیکن جہاں سے بھی اس نے اس کے لیے رشتہ مانگا اسے صاف جواب مل گیا۔ قاسم صرف خوبصورت جوان تھا، ویسے اس کا کوئی اخلاق نہیں تھا، نہ اسے اپنی ذات و برادری کا کچھ خیال تھا۔ اس کی ماں اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی جہاں سے اسے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ملنے کی امید تھی۔ ایسا کون سا گھر تھا؟ ساتھ والے گاؤں میں ایک گھرانہ راضی ہو گیا تھا، ولایت نے جواب دیا۔ محفوظ کہاں ہے؟ اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا جناب، اس نے جواب دیا۔ مجھے ایک شک ہے، میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ شک یہ ہے کہ اس کی ماں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا ہوگا اور وہ گھر سے بھاگ گئی ہوگی۔ تمہارے سوا وہ کس کے ساتھ بھاگ سکتی تھی؟ میں نے کہا میں نے تو سنا کہ تمہارے ساتھ اس کی بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے جناب، اس نے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہاں سے 2 میل دور دریا ہے اور آج کل دریا چڑھا ہوا بھی ہے، وہ دریا میں کود گئی ہوگی۔ اگر وہ گاڑی کے نیچے آ جاتی تو اب تک پتہ چل چکا ہوتا۔ یہ میں اس لیے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ نہ ہوئی تو وہ دریا میں کود جائے گی یا ریلوے لائن پر جا کر سر رکھ دے گی۔ میں اب خود پریشان ہوں جناب۔ اگر 2-3 دنوں تک اس کی لاش کہیں سے نہ ملی تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ رات کو گھر سے کہیں خودکشی کے لیے جا رہی تھی تو اسے کسی نے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دریا میں کود گئی ہو۔ دریا میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی لاش نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچی ہوگی۔ اس شخص کو میں نے غور سے دیکھا اور پرکھا، وہ پورے وثوق اور خود اعتمادی سے بات کرتا تھا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اس نے کہا۔ آپ کی باتوں سے مجھے شک ہوا ہے کہ آپ قاسم کو وہ راہزن سمجھتے ہیں جس نے مجھے لوٹا تھا۔ یہ شک نہیں، میں یقین سے بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ ایک ہندو کی رقم اور انگوٹھی اس کی جیب سے برآمد ہوئی ہے۔ راہزنی کی جتنی وارداتیں ہوئی ہیں وہ قاسم ہی نے کی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی ہوتا تھا، اسی نے تمہیں روکا اور تمہاری جیب خالی کر لی تھی۔ تمہیں معلوم نہیں تھا یہ دونوں کون ہیں، تم انہیں ڈھونڈتے رہے، آخر قاسم تمہیں مل گیا اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ کہو کیا کہتے ہو؟ جناب، اس نے جواب دیا، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ قاسم راہزن نہیں تھا، اسے یہ جرم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سچ ہے، جس نے میری جیب سے پیسے نکال لیے تھے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے لوٹنے والا کون تھا۔ اس رات اندھیرا تھا، میں اسے پہچان نہیں سکا تھا جس نے مجھے روکا تھا۔ اندھیرے کے علاوہ اس نے چہرہ پگڑی میں چھپایا ہوا تھا، دوسرے کو تو میں دیکھ ہی نہیں سکا تھا کیونکہ وہ میرے پیچھے سے آیا تھا۔ اگر مجھے جس وقت بھی پتہ چلتا کہ وہ کون ہے یا مجھے روکنے والے ہی کا نام اور گاؤں معلوم ہو جاتا تو میں نے اسے قتل نہیں کرنا تھا، اس کی ایک ٹانگ توڑ دینی تھی، اور اس سے پہلے اسے بہت مارنا تھا۔ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ وہ قاسم تھا تو میں اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا، کیونکہ وہ محفوظ کا بھائی تھا، میں اسے شرمسار ضرور کرتا۔ کیا تم رات کو اس جگہ جاتے رہے ہو جہاں تمہیں لوٹا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جاتا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں 4-5 بار وہاں گیا ہوں، وہاں بیٹھا بھی رہا ہوں، لیکن وہ وہاں نہیں ملے۔ ہاتھ میں کیا لے کر جاتے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کلہاڑی یا چاقو؟ لاٹھی، اس نے جواب دیا۔ میں ہر بار لاٹھی لے کر جاتا تھا۔ اس نے یہ تسلیم نہ کیا کہ وہ قتل کی رات کہیں باہر کیا تھا۔ میں نے چوکیدار کے علاوہ اس کے گھر کے 3 افراد سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ولایت رات کو باہر نہیں گیا تھا۔ میرے لیے یہی شہادت کافی نہیں تھی، گھر کے افراد نے تو یہی کہنا تھا کہ ولایت رات کو باہر نہیں گیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر تحقیقات کرنی تھی، بظاہر مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ شخص اس واردات میں ملوث نہیں۔ قتل کی تفتیش کے ساتھ ساتھ لاپتہ لڑکی محفوظ کو بھی تلاش کرنا تھا۔ میں نے بہت حد تک مان لیا تھا کہ محفوظ خودکشی کے لیے گھر سے نکل گئی ہوگی، لیکن میں نے اس امکان کو نظر انداز نہ کیا کہ لڑکی ولایت کے ساتھ گئی ہے اور اس نے اسے کہیں چھپا دیا ہے۔
اس امکان کے پیش نظر ولایت کے گھر کی تلاشی ضروری تھی، لیکن اس سے پہلے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ میں نے ولایت کے بڑے بھائی اور باپ کو بلایا۔ کیا تم چاہتے تھے کہ ولایت کے لیے محفوظ کا رشتہ لیا جائے؟ میں نے ولایت کے باپ سے پوچھا۔ میں تو اتنا نہیں چاہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ ولایت کہتا تھا کہ محفوظ کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ میں نے ولایت کی ماں نے اس لڑکی کے گھر جا کر رشتے کی بات کی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا، تم اتنا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ ایک تو میں اس لڑکے کا اپنے گھر میں آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا، اس نے جواب دیا۔ اب تو بیچارہ قتل ہو گیا، اللہ اسے معاف کرے۔ ولایت اس کی بہن کے لیے اس کے گھر جاتا تھا تو قاسم بھی کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ ولایت سے چھوٹی میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کی وجہ سے میں اپنے گھر میں قاسم کا آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، محفوظ کی ماں بھی کوئی اچھی عورت نہیں، غرور اور تکبر کرتی ہے اور اپنے جیسا کسی کو سمجھتی ہی نہیں۔ حامد کو مرے بھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ رشتے سے انکار پر ولایت کا رویہ کیا تھا؟ غصے میں آ گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ کہتا تھا یہ لڑکی نہیں ملی تو اب میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ محفوظ کی ماں کے پاس کیا ہوگا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، اس نے کہا۔ ہمارے ساتھ تو اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ باپ سے میں نے بہت سی باتیں پوچھی تھیں، پھر اس کے بڑے بھائی سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے صاف کہا کہ وہ اپنے خاندان کا رشتہ اس گھر کے ساتھ جوڑنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لڑکی تو ٹھیک ٹھاک ہے جناب، اس نے کہا، پکے چال چلن اور اچھے اخلاق کی لڑکی ہے، اور وہ صرف ولایت کو نہیں بلکہ ہمارے سارے گھر کو چاہتی ہے۔ لیکن قاسم بدنام لڑکا تھا، اس کی ماں بھی کوئی اتنی نیک نام نہیں تھی۔ اس عورت میں دکھاوا بہت ہے۔ اپنے بیٹے کو اس نے اس طرح دکھاوے میں خراب کر دیا تھا۔ بیٹا گھٹیا قسم کی بدماشیاں کرتا تھا تو ماں کہتی تھی کہ میرا بیٹا شہزادہ ہے۔ دیکھ میرے بھائی، میں نے اسے کہا، تم کچھ سیانے آدمی معلوم ہوتے ہو، میں تمہارے ساتھ سیدھی بات کرتا ہوں۔ مجھے اس قسم کی اطلاع ملی ہیں کہ محفوظ کو ولایت نے کہیں چھپا دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں اسے گرفتار نہیں کروں گا۔ گرفتار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ لڑکی جو بالغ ہے وہ بیان دے دے گی کہ اپنی مرضی سے ولایت کے ساتھ گئی ہے، یہ کوئی جرم نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پردے میں لڑکی اس کے وارثوں کے حوالے کر دوں گا۔ کہاں چھپائی ہوگی؟ اس نے کہا، اگر وہ لڑکی کو گھر لاتا تو ہم اسے اسی وقت اس کے گھر چھوڑ آتے لڑکی کے۔ ہم ایسا کام کبھی نہیں کریں گے جو ہمارے خاندان کی بے عزتی کا باعث بنے۔ اگر ولایت نے لڑکی کو کہیں اور جا چھپایا ہے تو وہ ہمیں معلوم نہیں۔ لڑکی اسی رات غائب ہوئی ہے جس رات یہ لڑکا قتل ہوا ہے۔ میں نے کہا، اب تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ اس رات ولایت گھر سے غیر حاضر ہوا تھا؟ جناب عالی، اس نے جواب دیا، میں سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ ولایت اکیلا چھت پر سوتا ہے، ہم سب نیچے سین میں سوتے ہیں۔ اگر وہ رات کو پچھلی طرف سے اتر گیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہم نے اس صبح کھیتوں میں جانا تھا، میں نے اوپر جا کر منہ اندھیروں سے جگایا تھا۔ اگر وہ لڑکی کو کہیں لے کر گیا ہوتا تو اتنی سویرے اپنی چارپائی پر نہ ہوتا۔ جب تم نے اسے جگایا تو اس کے پاس کلہاڑی تھی؟ کلہاڑی تو وہ روزانہ رات کو اپنے بستر کی پائنٹی پر رکھ کر سوتا تھا، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، اسے کسی سے خطرہ تھا؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، ہمیں کسی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیہات میں جو بھی آدمی کھلیان میں یا اپنی چھت پر اکیلا سوتا ہے وہ لاٹھی یا کلہاڑی اپنے پاس ضرور رکھتا ہے۔ میں نے اس شخص کو بہت کریدا اور بہت ہی کھنگالا، لیکن اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جس سے یہ شک ہوتا کہ لڑکی ولایت کے قبضے میں ہے۔ میں نے ولایت کو تو بٹھائے رکھا، اس کے باپ اور بھائی کو بھیج دیا۔ ایک اور رات شروع ہو چکی تھی، مقتول دفن ہو گیا تھا۔ اس کی ماں سے پوچھ گچھ ضروری تھی، لیکن میں اسے اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ صحیح بیان دے گی۔ پھر بھی اسے بلا لیا، وہ اپنے خاوند کے ساتھ آ گئی۔ اس عورت کی جوانی کبھی کی ختم ہو چکی تھی اور اب تو غم نے اس کے چہرے کو مرجھا دیا تھا۔ وہ نڈھال تھی، پھر بھی صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ جوانی میں ہی نہیں بلکہ بیٹے کی موت تک خوبصورت رہی ہے۔ اس کا لبوترا قد کاٹ اس کے چہرے سے زیادہ کشش والا تھا۔ چہرے کا رنگ تو بہت ہی اچھا تھا، چہرے سے عمر کا اندازہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ بڑھاپے کی ہلکی سی لکیر بھی اس کے چہرے پر نہیں آئی تھی۔ سر کے چند ایک سفید بالوں سے پتہ چلتا تھا کہ اس کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے سراپوں پر غم کا سیاہ سایہ پڑ گیا تھا، پھر بھی اس کی ڈیل ڈول اور اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ ولایت کے باپ اور بھائی نے اس عورت کے متعلق جو رائے مجھے دی ہے وہ صحیح ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے غم کی کیفیت سے نکال کر بولنے اور حقیقی باتیں کرنے کے لیے تیار کیا۔ وہ تو بہت ہی شو باز عورت تھی۔ مثلا میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کس پر شک ہے، کہ اس نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہوگا۔ میرے بیٹے کا تو سرا گاؤں دشمن تھا، اس نے جواب دیا۔ دشمنی کیا تھی؟ میرا بیٹا شہزادہ تھا، اس نے کہا، اس سے سب جلتے تھے۔ تمہاری بیٹی کہاں گئی؟ کچھ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا اسے کسی نے دشمنی کی وجہ سے اغوا کر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ میں نے اس کی بیٹی کے متعلق چند اور باتیں بھی کی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بیٹی کے معاملے میں وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ ولایت کے متعلق اس کا کیا خیال ہے اور کیا اس پر وہ شک نہیں کرتی؟ شک تو اسی پر ہے، اس نے کہا۔ وہ ایک ہی لڑکا ہے جس پر وہ جان دینے کے لیے بھی تیار رہتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ولایت پر پکا شک نہیں، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا تم یہ جواب دو گی کہ وہ صرف ولایت کو چاہتی تھی، اس لیے وہ اسی کے ساتھ گھر سے چلی گئی ہے۔
شک تو ہے، اس نے کہا، لیکن یہ سوچ بھی آتی ہے کہ لڑکی جوان ہے، بالغ ہے، وہ بول نہ پڑے کہ وہ اپنی مرضی سے ولایت کے پاس گئی ہے۔ فرض کر لو کہ تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے ولایت کے پاس چلی گئی ہے تو تم کیا کرو گی؟ کیا اسے گرفتار کراؤ گی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گی، بلکہ اجازت دے دوں گی، شادی کر لو، یا یہ کہوں گی کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ڈولی میں بٹھا کر رخصت کروں گی۔ اگر ایسی بات ہے تو اسے رشتے سے کیوں انکار کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کی وجہ کچھ اور تھی، اس نے جواب دیا، مجھے ایک ایسا خاندان مل گیا تھا جو اپنی لڑکی میرے بیٹے کو اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ میں ان کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے دوں۔ میں نے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ آپ خود عقل والے ہیں، میرا تو دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ مجھے ان لوگوں پر شک ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کو غائب کر دیا ہے۔ انہوں نے کیوں غائب کر دیا ہوگا؟ یہ بات ابھی گاؤں والوں کو معلوم نہیں ہوئی، اس نے جواب دیا۔ دونوں طرف رشتوں کی بات پکی ہو گئی تھی اور گاؤں کے لوگوں نے دونوں گھروں میں مبارکباد دی تھی۔ ایک روز ان کی طرف سے ایسا پیغام آیا کہ میں کانپ گئی۔ میری بیٹی نے نوکرانی کی زبانی اپنے منگیتر کو یہ پیغام بھیج دیا کہ اپنے باپ سے کہہ دو کہ تمہارے لیے کہیں اور سے رشتہ کر لیں، میں تمہاری بیوی بن کر نہیں آؤں گی۔ نادان لڑکیاں، معلوم نہیں کیسے کیسے الفاظ اس نے کہلا بھیجے تھے۔ ادھر سے گلا شکوہ نہیں آیا، بلکہ یہ دھمکی آئی کہ اپنی لڑکی کو سنبھال کر رکھو، ہم یہ رشتہ نہیں چاہتے، لیکن لڑکی کو ہم اٹھا کر بھی لے جائیں گے اور مشہور کر دیں گے کہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے، اور اگر وہ زبان درازی کرے گی تو ہم اسے غائب کر دیں گے۔ تم نے اپنے خاوند کو بتایا تھا؟ میں نے پوچھا، یا یہ پیغام تمہارے خاوند ہی کو دیا گیا تھا؟ اسے معلوم تھا، اس نے جواب دیا، ان کی نوکرانی نے ہم دونوں کو ایک جگہ بٹھا کر یہ پیغام دیا تھا۔ قاسم کو معلوم تھا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، اسے میں نے بتایا تھا، وہ غصے میں آ گیا ہوگا۔ بڑے سخت غصے میں جی، اس نے جواب دیا، میرا بیٹا شیر تھا، وہ تو اسی وقت چاقو لے کر چل پڑا تھا۔ میں نے، محفوظ نے اور میرے خاوند نے اسے پکڑ لیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا، اس نے ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ وہ دھمکی کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے سورہ سے پوچھا کہ اس کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ قاسم نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں کی تھی؟ اس نے جواب دیا، میں اور میرا خاوند ان لوگوں کے گھر چلے گئے تھے۔ میرا خاوند اچھا آدمی ہے، زیادتی ہماری بیٹی کی تھی۔ ہم دونوں رات کو گئے تھے، ہم نے ان کے گھر جا کر راضی کرنے کی کوشش کی۔ یہ دو روز بعد کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے 3 بیٹے بڑے سخت غصے میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قاسم نے ان کی بے عزتی کی ہے اور وہ بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیں گے اور تمہاری لڑکی کو اٹھا لے جائیں گے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس روپے پیسے کی اور زمین وغیرہ کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن جس طرح میرا بیٹا اکیلا ہے اسی طرح میرا خاوند بھی اکیلا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ چند اور باتیں پوچھ کر میں نے اس عورت کو تو جانے دیا اور اس کے خاوند کو بلایا۔ اس شخص کے ساتھ اس وقت بھی باتیں ہوئی تھیں جب یہ تھانے میں قتل کی رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ پھر محفوظ کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ لے کر میرے پاس آیا تو اس کے ساتھ تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ یہ مجھے اچھا آدمی لگا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی کھل کر باتیں کی۔ اس کا بیان مقتول کی ماں سے ملتا تھا۔ میں نے انہی لوگوں پر شک ظاہر کیا جن کے ساتھ ان کا رشتے ناطے کا معاملہ طے ہوا تھا۔ شک میرا بھی یہی ہے، اس نے کہا۔ میں نے قاسم کی ماں کو یہ بات ابھی تک نہیں بتائی اور گاؤں میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ہمارے اور ان لوگوں کے کچھ کھیت گاؤں سے دور ہیں۔ وہ 2 بھائی اپنے کھیتوں میں گئے، ادھر سے قاسم چلا گیا۔ اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ چاقو نکال کر انہیں للکارا۔ انہوں نے اس کی پٹائی کر دی۔ کسی دوسرے گاؤں کے کچھ آدمی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے لڑکے کو چھڑایا۔ مجھے بتایا گیا کہ قاسم نے انہیں یہ دھمکی دی کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دے گا۔ ایسی کچھ اور باتیں اس نے کی جو کوئی عزتدار آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے جب اطلاع ملی تھی کہ قاسم کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے تو میرا پہلا خیال انہی لوگوں کی طرف گیا تھا۔ اسی رات لڑکی بھی لاپتہ ہو گئی تو میں سمجھ گیا کہ دشمن وار کر گئے ہیں۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے پوچھا۔ تھانے سے جائے وقوع کی طرف آتے ہوئے میں نے تم سے پوچھا تھا۔ اس وقت نمبردار آپ کے ساتھ تھا، اس نے جواب دیا، اور ایک آدمی اور بھی تھا۔ یہ دونوں دور پار سے ان کے رشتہ دار ہیں۔ میں ان کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں پتہ چلتا تو وہ فوراً انہیں چوکنا کر دیتے۔ پھر میں لڑکے کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا۔ آپ نہ بلاتے تو بھی میں نے آپ کے پاس آنا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی تمہارے گاؤں کے ایک آدمی ولایت کو چاہتی تھی؟ معلوم تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تم اس پر شک نہیں کرتے؟ میں نے پوچھا۔ میں اس پر یہ شک نہیں کر سکتا کہ اس نے قاسم کو قتل کیا ہے، اس نے کہا۔ اس لڑکے کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا۔ یہ شک ضرور ہے کہ محفوظ کو اگر کسی اور نے اغوا نہیں کیا تو وہ ولایت کے ساتھ گئی ہے۔ قاسم کے متعلق تمہیں ابھی ایک بات کا علم نہیں ہوا؟ میں نے کہا۔ اس کی جیب سے رقم اور سونے کی ایک انگوٹھی برآمد ہوئی ہے۔ ایک ہندو نے تھانے میں آ کر رپورٹ درج کرائی تھی کہ 2 رہزنوں نے اسے لوٹ لیا ہے۔ اس نے جو رقم لکھوائی تھی بالکل وہی رقم اور سونے کی وہی انگوٹھی قاسم کی جیب سے برآمد ہوئی ہے۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو کو قاسم نے ہی اپنے کسی ساتھی کے ساتھ لوٹا تھا۔ پھر جناب مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، اس نے کہا۔
یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس لڑکے کے متعلق کیسا ہی بڑا جھوٹ کیوں نہ بولوں وہ سچ ہوگا۔ اس شخص سے اور اس کی بیوی سے 2-3 مزید مشتبہ کی نشاندہی ہو گئی، ویسے کام کی کوئی بات نہ ملی۔ میں نے ان لوگوں کو بلانے کی بجائے بہتر سمجھا کہ ان کے گھر چھاپا مارا جائے۔ میں نے اپنے سٹاف کو ساتھ لیا اور نمبردار کی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے گاؤں جا پہنچا۔ گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، یہی کوئی 1.5-2 میل ہوگا۔ ان کے گھر میں بغیر اطلاع داخل ہو گیا اور سارے گھر کی تلاشی لی۔ ان پر دہشت طاری کرنے کے لیے میں نے گرج گرج کر باتیں کی، تلاشی بڑی سختی اور تفصیل سے لی۔ ان کا مویشیوں والا کمرہ بھی دیکھا، بھوسے والی کوٹری بھی دیکھی۔ اس گاؤں کے نمبردار سے پوچھا کہ ان کا کوئی اور چھوٹا موٹا مکان ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ کھیتوں میں مویشیوں کے لیے ایک کمرہ ہے۔ میں وہاں گیا لیکن لڑکی نہ ملی اور لڑکی کا کوئی سراغ بھی نہ ملا۔ وہ اچھی حیثیت کے زمیندار تھے۔ انہوں نے احتجاج کیا کہ میں نے ان کی بے عزتی کر دی ہے۔ میں نے تینوں بھائیوں اور ان کے باپ سے پوچھ گچھ الگ الگ کی۔ سب نے وہی باتیں بتائی جو مقتول کی ماں بتا چکی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قاسم کے ساتھ ان کی لڑائی کس طرح ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے انتقام لے لیا تھا۔ میں ان پر یہ الزام لگا رہا تھا کہ لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا ہے، لیکن جناب ان سب کا جواب کچھ ایسا ہی تھا۔ کہاں سے اغوا کیا ہے؟ کیا ہم جن بھوت ہیں کہ لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھا لائے ہیں؟ ان کے لیے یہی بے عزتی بہت ہے کہ ہم نے ان کی لڑکی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنی لڑکی کا رشتہ انہیں نہیں دے رہے۔ بیٹوں سے زیادہ ان کے باپ نے عقل کی اور وقار کی باتیں کی تھی۔ لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ چل کر میرے پاس آئے تھے۔ باپ نے کہا یہ انہوں نے میری عزت کی تھی، کون اس طرح معافی مانگنے کسی کے گھر آتا ہے؟ ان کا باپ سوتیلا ہے، اسے کیا پڑی تھی کہ سوتیلی اولاد کے لیے میرے آگے آ کر سر جھکاتا، حالانکہ وہ امیر کبیر آدمی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے جناب کہ رشتہ تو کر بیٹھے تھے، لیکن اس گاؤں کے نمبردار نے جو ہمارے رشتہ داروں میں ہے بعد میں بتایا کہ یہ رشتہ کسی نہ کسی بہانے چھوڑ دو۔ اس نے مجھے یہ بتائی کہ لڑکی ہر لحاظ سے اچھی ہے، لیکن اس نے اپنا تعلق گاؤں کے ایک جوان آدمی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور یہ بات سارے گاؤں میں مشہور ہے۔ کیا تم پہلے اس خاندان کو نہیں جانتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جانتا تھا، زمین جائیداد والے لوگ ہیں، لیکن ان کی اولاد کو اچھی طرح نہیں جانتا تھا۔ لڑکی کے متعلق یہ بات معلوم ہوئی اور لڑکے کے متعلق پتہ چلا کہ وہ تو بالکل ہی بدمعاش اور گھٹیا لڑکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے رشتہ کس طرح توڑ دوں۔ جس روز میری بیوی نے مجھے بتایا کہ لڑکی نے اپنی نوکرانی کی زبانی یہ پیغام بھیجا ہے تو مجھے تو غصہ آنا تھا، لیکن میرا دل خوش ہو گیا۔ بڑا اچھا بہانہ مل گیا۔ میں جناب کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میرے بیٹے بے عزتی کا بدلہ لینے کی باتیں کرتے تھے اور انہوں نے یہ الفاظ ضرور کہے تھے کہ ہم لڑکی کو اٹھا لائیں گے، لیکن میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ خدا کا شکر ادا کرو، انہوں نے خود ہی تمہیں ایسا بہانہ دے دیا ہے کہ تم رشتہ توڑ سکتے ہو۔ میرے بیٹوں نے جو دھمکیاں دی تھیں وہ تو بس اپنی ناک اور اپنی بات رکھنے کے لیے دی تھی۔ کسی کی بیٹی کو اٹھا لانا بے عزت لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میرے بیٹوں نے ان کے بیٹے کی پٹائی کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا تھا۔ کوئی بھی تفتیشی آفیسر مشتبہوں کے بیانات کو صحیح نہیں مان لیا کرتا، ان کی تصدیق یا تردید لازمی طور پر کرائی جاتی ہے۔ میں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ باپ اور اس کے بیٹے جھوٹ نہیں بول رہے، انہیں اپنے ذہن میں مشتبہ بنائے رکھا اور ان کے متعلق اپنے آدمیوں سے رپورٹیں لینے کی سوچی۔ وہاں سے میں مقتول کے گاؤں آیا اور گاؤں کے جن افراد کی مجھے ضرورت تھی انہیں میں اپنے ساتھ لے کر تھانے میں آ گیا۔ گاؤں میں میرے مخبروں نے جو کام کرنا تھا وہ انہیں معلوم تھا اور کچھ مزید ہدایات بھی دیں۔ اس گاؤں کا نمبردار جس گاؤں میں مقتول اور اس کی بہن کا رشتہ طے ہوا تھا میرا خاص آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کی حرکات پر پوری نظر رکھے اور لاپتہ لڑکی کی مشق لیتا رہے۔ تھانے پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا۔ گھر جانے سے پہلے میں نے اس قبرستان کے تکیے کے آدمیوں کو جہاں مقتول جایا کرتا تھا بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا تھا۔ جوئے باز تکیے پر جا کر جوا کھیلا کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول بھی وہاں جایا کرتا تھا۔ میں 2-2.5 گھنٹے آرام کر کے تھانے میں آیا تو 3-4 آدمی آئے ہوئے تھے اور جو باقاعدگی سے تکیے پر جاتے تھے ان میں سے مزید 2 آدمیوں کے آنے کی توقع تھی۔ تکیے کے ملنگ تھانے میں آ کر جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ میں نے ان سے مقتول کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی کہانیاں سنانی شروع کر دی۔ تکیے کے ملنگ تھانے میں آ کر جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ میں نے ان سے مقتول کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی کہانیاں سنانی شروع کر دی۔ بات وہی نکلی کہ مقتول گھٹیا اور آوارہ تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بڑی زیادہ بازی لگایا کرتا تھا۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقتول کے گہرے دوست کون کون تھے۔ میں نے یہ سوال گاؤں میں بھی پوچھا تو یہی جواب ملا تھا کہ اس کی دوستی کسی باعزت آدمی کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے یار چرسی بھنگی ہی تھے، انہیں وہ کھلاتا پلاتا تھا اور وہ اس کے غلام بنے رہتے تھے۔ جب دوسرے آدمی آئے جو تکیے پر جایا کرتے تھے تو ان کی زبانی پتہ چلا کہ مقتول کے گاؤں کا ایک مسلی ہے جس کے ساتھ مقتول کا گہرا یارانہ تھا۔ یہ مسلی اسی کی عمر کا تھا اور ہر گھٹیا کام کر سکتا تھا، لیکن وہ مسلیوں کی طرح میلا کچیلا نہیں رہتا تھا، بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور رنگ دار پگڑی باندھ کر بانکا بنا پھرتا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کئی بار شام کے وقت انہیں گاؤں سے باہر جاتے دیکھا گیا تھا۔ تکیے پر مقتول جوا کھیلنے جاتا تو یہ مسلی نوجوان اس کے ساتھ ضرور ہوتا تھا۔
اسے مقتول نے ہی بانکا بنا رکھا تھا۔ یہ سب جواری، چرسی، افیمی اور چھوٹے موٹے کرائم کرنے والے لوگ تھے۔ ان میں ایک مجھے کچھ عقل والا لگا۔ زیادہ تر باتیں اسی نے بتائی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ مسلی کو مقتول نے بانکا بنا کر اپنا دوست بنا لیا تھا، تو وہ شخص ہنس پڑا۔ اس مسلی پر تو اس نے پیسہ لٹانا ہی تھا۔ اس نے کہا، مسلی کی چھوٹی بہن کو آپ دیکھیں تو آپ اس کے حسن کی تعریف کریں گے۔ رنگ تو اس کا سانولا ہے، لیکن اس کے جسم اور چہرے کے نقوش کو جو دیکھتا ہے وہ کچھ دیر تو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ قاسم نے اس لڑکی کے ساتھ یارانہ کاٹا ہوا تھا، اور مجھے پکا یقین ہے کہ مسلی کو اس کا علم تھا اور وہ اپنی بہن کے ذریعے قاسم کو کھا رہا تھا۔ سارا دن ان لوگوں کے ساتھ گزر گیا۔ مجھ پر یہ روشن ہو چکا تھا کہ اس کیس کی تفتیش بڑی لمبی چلے گی اور یہ بڑی مشکل تفتیش ہوگی۔ مقتول کی جیب سے چوری کی جو رقم اور انگوٹھی نکلی تھی، اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں رات کو اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کو بٹھا کر اس کیس پر بحث کر رہا تھا اور اسے مشورے لے رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ راہ زنی کی واردات اگر مقتول نہیں کی تھی تو یہ بات بالکل صاف تھی کہ راہ زنی کی باقی 5 وارداتیں بھی اسی نے کی تھیں۔ وجہ صاف تھی، ہر واردات کا طریقہ ایک ہی جیسا تھا۔ میں نے سوچا کہ مقتول کے ساتھ دوسرا آدمی یہی مسلی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ خیال بھی آیا کہ مقتول نے اس کی بہن کے ساتھ ناجائز مراسم پیدا کر رکھے تھے۔ اس پر مسلی خوش نہیں تھا۔ اپنی بہن کی ایسی حالت غریب سے غریب آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے خیال یہ آیا کہ مسلی نے مقتول کو روکنے کی بجائے یہ بہتر سمجھا کہ مقتول کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ شہروں کے لوگ شاید یہ کہیں کہ مسلی تو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان میں قتل کرنے کی جرات نہیں ہو سکتی۔ میں شہری حضرات کو بتاتا ہوں کہ مسلی لاشوں کی چیر پھاڑ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ گلی سڑی لاشیں انہی سے اٹھوائی جاتی ہیں۔ بعض لاشوں کے اعضاء قاتلوں نے الگ الگ کیے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، یہ اعضاء مسلی اکٹھے کر دیتے۔ بعض بڑے شہروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ لاوارث لاشیں غائب ہو جاتی ہیں، یا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ قبرستان میں ہی لاشوں کے اوپر سے گوشت ہٹا کر ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں اور یہ ڈھانچے بنا کر میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ہاتھ بیچی جاتی ہیں۔ یہ کام مسلیوں کا ہوتا ہے۔ میں چونکہ مسلیوں کو جانتا تھا، اس لیے یہ بات میرے لیے حیران کن نہیں تھی کہ مسلی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، لیکن ایک بات میرے شک کے خلاف جاتی تھی، وہ یہ کہ مقتول کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی اور سونے کی ایک وزنی انگوٹھی تھی، اور یہ مسلی جانتا تھا اگر وہ قاتل ہوتا تو اتنی رقم اور اتنی قیمتی انگوٹھی کو کبھی نہ چھوڑتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ مسلی قاتل نہیں، یا یہ مقتول کے ساتھ تھا ہی نہیں، لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو مقتول کے گاؤں بھیجا، اسے کہا کہ مسلی اور اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے آئے، راستے میں انہیں آپس میں کوئی بات نہ کرنے دے۔ یہ کانسٹیبل روانہ ہوا تو میرے جونیئر سب انسپیکٹر نے کہا کہ کانسٹیبل پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کسی ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ جانا چاہیے۔ میں نے کانسٹیبل کے پیچھے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھی بھیج دیا۔ رات کا وقت تھا، میں اتنا زیادہ تھک گیا تھا کہ پھر گھر چلا گیا اور تھانے میں یہ کہہ آیا کہ جب مسلی آئے تو اسی وقت مجھے بلا لیا جائے۔ اس طرح مجھے 3 گھنٹے آرام مل گیا۔ فجر کی اذان کے وقت مجھے جگایا گیا، میں تھانے گیا۔ مسلی کی بہن کو دیکھ کر خیال آیا کہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے جتنی مجھے بتائی گئی تھی۔ میں نے پہلے مسلی کو اپنے پاس بلایا اور میں نے ارادہ کیا کہ پہلے اسے تھوڑی سی پھینٹی لگا لوں اور پھر یہ صحیح باتیں کرے گا، لیکن مجھے خیال آ گیا کہ میں نے ولایت کو مشتبہ سمجھا تھا اور اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر میں نے 3 بھائیوں اور ان کے باپ کو شامل تفتیش کیا۔ ان پر میرا شک زیادہ تھا، لیکن ان پر بھی میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر میں اس مسلی پر کیوں ہاتھ اٹھاتا؟ صرف اس لیے کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس کی کوئی ذات نہیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھے، پھر ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ کرسی پر بیٹھو، تو وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور پوچھا کہ قاسم اس کا گہرا دوست تھا۔ غریب اور امیر کی کیا دوستی ہوتی ہے حضور؟ اس نے غلاموں کی طرح کہا، میں تو اس کا نوکر تھا۔ تم ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں تو اس کے حکم کا غلام تھا جی، اس نے کہا۔ میں جو بات پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب دو۔ میں نے ذرا غصے سے کہا، وہ تمہارا دوست تھا اور وہ قتل ہو گیا، تم جانتے ہوگے کہ اسے کس نے قتل کیا، اس کا دشمن کون تھا؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ میرا دوست تھا، اس نے کہا، بلکہ صرف میں ہوں جو اس کا دوست تھا، اس کا ایسا دشمن کوئی بھی نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا۔ کیا تم اس کے دشمن نہیں تھے؟ میں نے کہا، نہیں انداتا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کہا تھا کہ میں اس کا دوست تھا۔ تم نہیں، میں نے کہا تمہاری بہن اس کی دوست تھی اور تمہیں معلوم تھا، کہو یہ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے حضور، اس نے ذرا دبی آواز میں کہا، یہ غریب کی مجبوری ہے، ہماری تو کوئی عزت نہیں ہوتی حضور۔ اس نے کچھ چھپایا نہیں، بڑے آرام سے اعتراف کر لیا کہ اس کی بہن قاسم کی داشتہ تھی اور اس شخص نے اس سلسلے کو قبول کر رکھا تھا، بلکہ وہ خوش تھا۔ تم نے یہ بات مان لی ہے؟ میں نے اسے کہا، اب یہ بھی بتا دو کہ تم اور قاسم راہ زنی کی وارداتیں کیا کرتے تھے؟ نہیں، اس نے گھبراہٹ سے اکلاتی آواز میں کہا، مجھے غریب پر اتنا بڑا الزام نہ لگائیں، آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا، ساری عمر آپ کی غلامی کروں گا، مجھے اتنی مصیبت میں نہ ڈالیں۔ تم ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے؟ میں نے کہا، صرف تم اس کے دوست تھے، لیکن وہ اپنے ہر کام میں مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا میرے بادشاہ۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ راہ زنی کرتا ہے۔ تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ اس کا دوسرا دوست کون تھا۔ میں نہیں جانتا میرے آقا،
اس نے کہا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں بتایا تھا کہ سوتیلے باپ نے اسے پیسے دینے بند کر دیے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں انداتا، اس نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میں نے اسے پیار اور محبت سے بھی پوچھا اور ذرا ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن وہ انکار کرتا رہا، پھر رو پڑا۔ میں نے اسے باہر بٹھا کر غور کیا اور دماغ پر بہت زور دیا۔ اگر اس نے مقتول کو قتل کیا ہوتا تو یہ اس کی جیب سے پیسے اور انگوٹھی نکال لیتا۔ اگر قتل اس کے سامنے ہوا تھا تو یہ بعد میں جا کر مقتول کی جیب سے مال نکال لاتا۔ اس کی بہن کو بلایا، اسے مقتول کے ساتھ تعلقات کے متعلق پوچھا تو اس نے تسلیم کر لیا کہ مقتول کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو ان کے تعلقات کا علم تھا اور وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اسے اپنے بھائی اور مقتول کی باہر کی سرگرمیوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے اس مسلی اور اس کی بہن کو ذرا سا بھی پریشان نہ کیا، لیکن ان پر دباؤ ڈالے رکھنے کے لیے انہیں جانے نہ دیا، تھانے میں بٹھائے رکھا۔ اگلا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی۔ ان دونوں کو باری باری پوچھ گچھ کے لیے اپنے پاس 3-4 دفعہ بٹھایا، ہر ڈھنگ کھیلا، لیکن ان کے بیان نہ بدلے۔ میں نے محفوظ کی گمشدگی کے سلسلے میں یہ کارروائی کی تھی کہ دوسرے تھانوں کو اشتہار شور و غوغا بھجوانے کا انتظام کر دیا تھا۔ ایک رات اور گزر گئی تو میں نے محفوظ کی گمشدگی کے سلسلے میں یہ کارروائی کی تھی کہ دوسرے تھانوں کو اشتہار شور و غوغا بھجوانے کا انتظام کر دیا تھا۔ ایک اور رات گزر گئی تو میں نے مسلح اس کی بہن کو جانے کی اجازت دے دی۔ 6واں یا 7واں روز تھا، ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا، نہ قاتل کا کچھ پتہ چلا، نہ محفوظ کا۔ صبح سویرے شہر کے ایک تھانے سے ٹیلی فون آیا، وہاں کا SHO سب انسپکٹر وشوناتھ بول رہا تھا۔ یہ شہر میرے تھانے سے 11 میل اور مقتول کے گاؤں سے 7 میل دور، 3 فرلانگ دور تھا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، تمہارا اشتہار شور و غوغا مل گیا تھا۔ مجھے ویسی ہی خوشی ہوئی جیسی اس وقت ہوتی جب عید الفطر کا چاند نظر نہیں آتا اور رات 10-11 بجے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ چاند نظر آ گیا، کل عید ہوگی۔ وشوناتھ نے بہت ہی مختصراً بتایا کہ اس نے لڑکی کو کس طرح پکڑا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے جونیئر سب انسپکٹر کو بھیج دیا۔ وہ کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر تھانے والے گاؤں کے تانگے پر گیا اور تقریباً 4 گھنٹوں بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کی عمر 25 سال کے لگ بھگ ہوگی، اسے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی بھی ساتھ تھی، عمر 18-19 سال ہوگی، خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے پہلے لڑکی کا بیان لیا، وہ رو رہی تھی اور محفوظ بیگم تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ میرا بھائی قتل ہو گیا؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہارے بھائی کا نام قاسم ہے تو اسے قتل ہوئے 6-7 روز گزر گئے ہیں، میں نے کہا۔ تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم شہر کس طرح پہنچی تھی اور کس طرح پکڑی گئی ہو؟ میں تمہیں ساری بات سناؤں گا کہ تمہارا بھائی کہاں اور کس طرح قتل ہوا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ مقتول اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ کہنے لگی، پہلے اپنے گھر جائے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ بیان دے کر ہی گھر جا سکے گی۔ بہت ہی مشکل سے اس نے بیان دیا۔ میں یہ بیان اپنے لفظوں میں سناؤں گا۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ وہ ولایت کے ساتھ گھر سے نکل کر گئی تھی۔ گھر سے نکلنے کی وجہ اس نے وہی بتائی جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ماں نے اس کا رشتہ ولایت کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی اور ولایت کی محبت کی جو باتیں میں دوسروں کی زبانی سن چکا تھا وہ اس لڑکی نے بھی سنائیں۔ وہ ولایت کے معاملے میں بہت ہی جذباتی تھی، چونکہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ شادی کریں گے، اس لیے ان کی محبت محفوظ کے بیان کے مطابق پاک تھی۔ کیا ولایت نے بھی شہر میں رہنا تھا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں نے آئندہ کے لیے کیا سوچا تھا؟ کیا تم دونوں نے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا؟ نہیں، محفوظ نے جواب دیا۔ ولایت نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے دوست کے پاس چھوڑ دے گا اور خود واپس گاؤں میں آ جائے گا۔ ظاہر ہے میرے ماں باپ میری تلاش میں پریشان ہوں گے۔ ولایت کہتا تھا کہ وہ میری ماں سے کہے گا کہ ادھر سے رشتہ توڑ دو اور محفوظ کی شادی میرے ساتھ کر دو تو محفوظ واپس آ جائے گی۔ کیا تم دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں آئے گی؟ میں نے پوچھا۔ ولایت نے یہ بات بھی کی تھی، محفوظ نے کہا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ بات کر چکا ہے اور اس کے دوست نے کہا ہے کہ لڑکی لے آؤ۔ اگر معاملہ پولیس تک پہنچا تو لڑکی کو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر بیان دلوا دیں گے۔ لڑکی بیان دے گی کہ میں بالغ ہوں اور ولایت کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو جو پیغام بھیجا تھا اس پر دونوں طرف کے رشتے ختم ہو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ادھر سے دھمکیاں آئی تھی کہ ہم لڑکی کو اٹھا لے جائیں گے۔ میری ماں اور سوتیلا باپ وہاں گئے بھی تھے۔ ان دونوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ رشتے ختم کر دیے گئے ہیں۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ میری نوکرانی میری ہمدرد تھی، اس کے ذریعے میری اور ولایت کی باتیں ہوتی تھیں۔ اسی کے ذریعے ہم نے گھر سے بھاگنے کا دن اور وقت طے کیا تھا۔ اس پروگرام کے مطابق محفوظ گھر سے نکل آئی۔ گھر سے نکلنا مشکل نہیں تھا۔ وہ حویلی کے برآمدے میں اکیلی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی قاسم کی چارپائی ہوتی تھی، لیکن قاسم حسب معمول ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ ان کے ماں باپ سو گئے تھے اور محفوظ جاگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، ڈیوڑی کے دروازے کی زنجیر کھلی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ وہ آدھی رات کے لگ بھگ یا اس کے بعد نکلی ہوگی۔ دیہات میں اب بھی لوگ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاتے اور سو جاتے ہیں اور فجر کی اذان کے ساتھ جاگ اٹھتے ہیں اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ رات کے 9 بجے کو وہ آدھی رات کہتے ہیں۔ اس وقت بھی دیہاتیوں کا یہی معمول تھا۔
میرے اندازے کے مطابق محفوظ گھر سے 9 بجے کے لگ بھگ نکل گئی تھی۔ اس نے گھر سے ایک پیسہ بھی نہ لیا۔ اس نے 2 جھمکیاں پہنی ہوئی تھیں، صرف یہ زیور تھا جو اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے منگنی کی انگوٹھی ڈالی گئی تھی جو اس نے اسی روز اتار کر ماں کو دے دی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کپڑوں کا صرف ایک فالتو جوڑا لے کر گئی تھی۔ ولایت نے اسے گاؤں کے باہر جو جگہ بتائی تھی وہ اس جگہ کھڑا تھا۔ دونوں پیدل چل پڑے۔ شہر تک فاصلہ 7 میل سے زیادہ تھا۔ وہ پیدل چلنے کا زمانہ تھا۔ دیہات کے لوگ بہت تیز چلتے اور ایک دن میں کئی میل سفر طے کر لیتے تھے۔ یہ دونوں جوان تھے اور خطرے میں بھی تھے، اس لیے معمول کی رفتار سے خاصا تیز چلتے گئے۔ وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں قاسم کی لاش پڑی ملی تھی تو اچانک ایک آدمی سامنے آ گیا۔ اس نے چاقو کی نوک ولایت کے سینے پر رکھ دی اور کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے نکال دو۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ولایت کو دونوں راہزنوں نے لوٹا تھا اور وہ ان راہزنوں کو ڈھونڈتا رہتا تھا۔ محفوظ ولایت کے پیچھے ہو گئی۔ ایک آدمی پیچھے سے آ رہا تھا۔ محفوظ نے ولایت کو بتایا کہ پیچھے کا خیال کرو۔ محفوظ ولایت کے پہلو میں ہو گئی۔ ولایت نے بہت تیزی سے حرکت کی۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ یہ لکڑیاں کاٹنے والی کلہاڑی نہیں تھی۔ دیہات میں اب بھی لوگ بڑی خوبصورت کلہاڑیاں ساتھ رکھتے ہیں۔ بلیڈ کو چمکا کر اس کی دھار کو تیز کر کے رکھتے ہیں۔ محفوظ نے بتایا کہ پچھلے آدمی کے پہنچنے تک ولایت پیچھے پلٹا۔ اس نے بڑی زور سے کلہاڑی گھمائی۔ جو آدمی اس کے سامنے تھا اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ وہ پیچھے ہٹا اور بیٹھ گیا۔ ولایت پیچھے مڑا۔ پیچھے جو آدمی آ رہا تھا وہ رک گیا۔ اس نے ولایت کے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھ لی تھی اور یہ بھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا ساتھی جو بیٹھ گیا تھا اب لیٹا ہوا تڑپ رہا تھا۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ ولایت نے چند قدم اس کا پیچھا کیا لیکن دور نہ گیا۔ محفوظ کی وجہ سے واپس آ گیا۔ اس وقت جو آدمی کلہاڑی سے زخمی ہوا تھا وہ اس طرح تڑپ رہا تھا جس طرح مرغی ذبح ہونے کے بعد کچھ دیر تڑپتی ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ جس نے تمہیں روکا تھا وہ تمہارا بھائی تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، محفوظ نے جواب دیا۔ ایک تو اندھیرا بہت گہرا تھا اور نہ پہچاننے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے منہ سر پر پگڑیاں لپیٹ رکھی تھیں۔ ولایت محفوظ کو ساتھ لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے بدلہ لے لیا۔ اس سے پہلے بھی محفوظ کو کسی ملاقات کے دوران سنایا تھا کہ 2 راہزنوں نے اسے لوٹ لیا ہے اور وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ وہ کون تھے۔ وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب وہ یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ وہ یہی دونوں تھے۔ یہ مرے گا تو نہیں؟ محفوظ نے ولایت سے پوچھا۔ اسے کلہاڑی کہاں لگی تھی؟ مر جائے گا، ولایت نے کہا۔ اگر اس کا ساتھی اسے اٹھا کر لے گیا اور اس کا خون رک گیا تو شاید بچ جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کلہاڑی اس کی گردن میں اتر گئی ہے۔ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کتنی زور سے کلہاڑی چلائی تھی۔ وہ اگر سر نیچے کر لیتا اور کلہاڑی سر پر لگتی تو وہ بچ سکتا تھا کیونکہ اس نے سر پر پگڑی لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کلہاڑی گھمائی تو بیوقوف نے اپنا سر اور پیچھے کر دیا۔ اس طرح اس کی گردن سامنے آ گئی۔ اس کا بچنا مشکل ہے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ راستے میں ولایت نے کلہاڑی کو زمین پر رگڑا اور وہ چلتے گئے۔ پھر وہ شہر پہنچ گئے۔ ولایت کو اپنے دوست کا گھر معلوم تھا۔ اس کا دوست ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا۔ وہ چھوٹے سے ایک مکان میں رہتا تھا جس کے چھوٹے 2 کمرے اور کچھ صحن تھا۔ وہ ولایت کا ہم عمر تھا اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ولایت نے اسے بتایا کہ راستے میں یہ واقعہ ہو گیا، مجھے فوراً واپس جانا چاہیے۔ ولایت نے اپنے دوست سے کہا، ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ راہزن وہیں پڑا ہوا ہے یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا، اور اصل وجہ واپس جانے کی یہ ہے کہ صبح محفوظ کے والدین کو اس کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو وہ پہلی بات یہ کہیں گے کہ اسے میں لے کے آؤں۔ میں رات واپس گاؤں جاؤں گا اور صبح گھر سے نکلوں گا تو سب دیکھ لیں گے کہ میں گاؤں میں ہی ہوں۔ میں رات واپس گاؤں پہنچ جاؤں گا اور صبح گھر سے نکلوں گا تو سب دیکھ لیں گے کہ میں گاؤں میں ہی ہوں۔ محفوظ کے ساتھ ولایت نے یہ بات پہلے ہی طے کر رکھی تھی۔ اسے اپنے دوست پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ محفوظ کو وہاں چھوڑ کر آ گیا۔ وہاں سے روانہ ہوتے وقت ولایت کے دوست نے اسے کہا تھا کہ وہ 3-4 روز گاؤں سے نہ نکلے ورنہ شک ہوگا۔ محفوظ کو ولایت کے دوست کے ساتھ رہتے 2 دن گزر گئے۔ اس دوست کا نام اسلم تھا اور محفوظ کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ دوسرے دن شام کو اسلم نے محفوظ سے کہا کہ اس کے گاؤں جا رہے ہیں کیونکہ اسے ولایت کے متعلق پریشانی سی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پولیس کے جال میں آ گیا ہو۔ اس نے محفوظ کو بتایا کہ وہ رات کو ہی واپس آ جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ مکان کے باہر وہ تالا لگا گیا تھا۔ محفوظ گھر میں اکیلی رہی۔ اسے کوئی خطرہ اور ڈر محسوس نہ ہوا۔ اسلم صبح طلوع ہونے سے پہلے واپس آ گیا۔ اس نے محفوظ کو بتایا کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دے دی گئی ہے۔ ولایت سے پوچھا گیا تھا لیکن بہت سے گواہ مل گئے جنہوں نے پولیس کو بتایا کہ یہ رات کو اپنے گاؤں میں ہی تھا اور صبح سویرے گھر سے نکلا تھا۔ اس طرح اس کے خلاف جو شک تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس نے محفوظ کو یہ بھی بتایا کہ ولایت کو وہ کیا آیا کہ جب تک پولیس کی تفتیش ختم نہیں ہو جاتی وہ گاؤں سے باہر نہ نکلے۔ محفوظ یہ سن کر خوش ہو گئی اور اس نے اس صورتحال کو قبول کر لیا کہ ولایت بہت دن نہیں آئے گا۔ محفوظ نے اسلم سے پوچھا کہ اس راہزن کا تو کچھ پتہ نہیں چلا ہوگا جسے ولایت نے کلہاڑی ماری تھی۔ اسلم نے اسے بتایا کہ گاؤں میں کسی نے اس کی بات ہی نہیں کی۔ اسے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ محفوظ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ صحن میں سوتی تھی۔ اسلم کی چارپائی برآمدے میں ہوتی تھی۔ محفوظ کی آنکھ کھلی تو وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی پائنٹی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہ پہچان نہ لیتی تو اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی۔ اس کی پائنٹی اسلم بیٹھا ہوا تھا۔ محفوظ نے اسے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے یہاں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا، اسلم نے کہا۔ میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں۔
وقت آدھی رات کے بعد کا تھا۔ چاند آدھی رات کے بعد اوپر آتا تھا۔ چاندنی بہت ہی صاف اور شفاف تھی۔ اس چاندنی میں تم مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اسلم نے جذباتی سے لہجے میں کہا۔ اگلے جہان بہشت میں حوریں ایسی خوبصورت ہوں گی۔ میں تمہارے جسم کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ تم سے پوچھ کر تمہارے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھوں گا کہ تم اس دنیا کی عورت ہو یا آسمان کی مخلوق ہو۔ محفوظ اتنی کمعقل تو نہیں تھی کہ ایک جوان آدمی کی نیت کو نہ سمجھ سکتی۔ اسلم، اس نے تحمل اور اطمینان سے کہا، میں تمہارے دوست کی امانت ہوں۔ یہ خیال کرو کہ اسے تم پر کتنا بھروسہ ہے۔ میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، اسلم نے کہا، لیکن تمہارے اس حسین جسم نے مجھ پر جو جادو کر دیا ہے میں اس سے بھی بچ نہیں سکتا۔ اس رات یہ معاملہ جو محفوظ کو کسی قیمت پر پسند نہیں تھا باتوں باتوں میں ٹل گیا، لیکن اگلی رات اسلم نے بدنیتی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے محفوظ پر دست درازی کی۔ محفوظ نے کہا، وہ یہاں نہیں رہے گی۔ جاؤ، اسلم نے کہا۔ چلی جاؤ۔ جاؤ گی کہاں؟ میں اپنے گھر جاؤں گی، محفوظ نے کہا۔ سیدھی جیل خانے میں جاؤ گی، اسلم نے کہا۔ تمہارے سوتیلے باپ نے تھانے میں تمہارے خلاف رپورٹ لکھوائی ہے کہ تم گھر کا زیور اور بہت سی رقم چوری کر کے بھاگی ہو۔ تم گاؤں پہنچو گی تو پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی۔ محفوظ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رونے اور منتیں کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسلم سے کہا کہ وہ اسی گھر میں چھری یا چاقو اپنے سینے میں اتار لے گی اور مرتے مرتے بیان دے گی کہ اسے اسلم نے قتل کیا ہے۔ اس رات بھی معاملہ ٹل گیا۔ آج مجھے اچھی یاد نہیں کہ ایک دن اور گزرا یا 2 دن اور گزرے۔ بہرحال واقعہ یوں ہوا کہ رات کے وقت اسلم نے اسے جگایا، اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری بات غور سے سنو محفوظ، اسلم نے اسے کہا، ولایت کو بھول جاؤ، وہ اب تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تم اب میرے ساتھ شادی کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سنو اسلم، محفوظ نے کہا، میں نے اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی تھی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے پناہ دے کر تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ ولایت آئے گا اور ضرور آئے گا۔ مجھے دھوکہ نہ دو، میں ولایت کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میرا جسم اور میری روح صرف ولایت کے لیے ہے۔ کس ولایت کی بات کرتی ہو؟ اسلم نے کہا، وہ ولایت جس نے تمہارے اکلوتے بھائی کو قتل کر دیا۔ بھائی تمہارے قتل ہوں؟ محفوظ نے اسے کوسنا شروع کر دیا۔ جھوٹ وہ بولو جو ماننے والا ہو۔ میرے بھائی کو ولایت نے کیوں قتل کرنا تھا؟ راستے میں تمہیں اور ولایت کو جس رازدار نے روکا اور ولایت کے سینے پر چاقو رکھا تھا وہ قاسم تھا، اسلم نے کہا۔ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، محفوظ نے تڑپ کر کہا۔ وہ کوئی اور تھا، میرا بھائی رازدار نہیں ہو سکتا۔ تمہارا بھائی رازدار تھا یا نہیں؟ اسلم نے کہا۔ اس رات وہ قاسم ہی تھا جس نے ولایت کو روکا تھا۔ ایک تو اس نے یہ کہا تھا کہ جیب میں جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو، اور اس نے ایک بات اور بھی کہی تھی۔ اس نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا اسے یہیں رہنے دو۔ قاسم دراصل رازداری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تمہیں گاؤں سے نکلتے دیکھ لیا تھا اور تمہیں واپس لے جانے کے لیے راستے میں آ کھڑا ہو گیا تھا۔ محفوظ نے مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس شخص نے آہستہ سے کہا تھا کہ اسے یہیں رہنے دو۔ پھر بھی اس نے اسلم کی بات پر یقین نہ کیا کہ اس کا بھائی اسے واپس لے جانے کے لیے راستے میں آ کھڑا ہو گیا تھا۔ محفوظ نے سوچا کہ قاسم نے گاؤں میں ہی یا جہاں کہیں اس نے اسے دیکھا تھا وہیں کیوں نہ روک لیا۔ اسلم اسے یہ کہہ رہا تھا کہ ولایت کو معلوم تھا کہ یہ قاسم ہے، اس لیے ولایت نے اسے ایسی جگہ کلہاڑی ماری کہ وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اگر یقین نہیں آتا تو گاؤں میں جا کر پوچھ لو، اسلم نے کہا، اور اپنے بھائی کی قبر بھی دیکھ لینا۔ تم نے یہ بات مجھے اس روز کیوں نہیں بتائی تھی جس روز تم ولایت کے جانے کے بعد گاؤں گئے تھے؟ محفوظ نے پوچھا۔ مجھے ولایت نے منع کیا تھا، اسلم نے کہا۔ وہ کہتا تھا کہ محفوظ کو پتہ چل گیا تو وہ گاؤں کو اٹھ دوڑے گی۔ اس رات اسلم بالکل ہی درندہ بن چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ محفوظ ہاتھ نہیں آ رہی تو اسے مجبور اور بے بس لڑکی سمجھ کر اس پر حملہ ور ہو گیا۔ محفوظ اتنی کمزور لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے ساتھ ساتھ چیخو پکار شروع کر دی۔ اسے یہ یقین نہیں آیا تھا کہ اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ اس کی چیخو پکار پر محلے کے 4-5 آدمی دوڑے آئے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اسلم یہاں اکیلا رہتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ کسی کی پکار پر اور مدد دینے کے لیے فوراً پہنچتے تھے۔ ان آدمیوں نے دروازے پر دستک دی تو محفوظ نے اور زیادہ چیخنا شروع کر دیا۔ بار بار دستک دینے کے بعد اسلم نے مجبور ہو کر دروازہ کھولا۔ اتنی دیر میں محلے کے 2-3 آدمی اور آ گئے تھے۔ انہوں نے اندر جا کر محفوظ کو دیکھا۔ محفوظ نے رو رو کر انہیں بتایا کہ اسلم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ یہ شہر کا معاملہ تھا۔ وہاں جو آدمی آئے تھے وہ تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے محفوظ سے پوچھا کہ وہ کون ہے، یہاں کس طرح آئی ہے۔ محفوظ نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس طرح پہنچی ہے۔ محلے کے آدمیوں نے اسلم کو پکڑا اور محفوظ کو ساتھ لیا اور تھانے لے گئے۔ تھانے میں اسی روز میرے تھانے سے اشتہار شور و غوغا پہنچا تھا۔ محفوظ نے سب انسپکٹر وشواناتھ کو اپنی اصلیت بتا دی۔ وشواناتھ نے اسلم کو گرفتار کر لیا۔ باقی رات وہ بیان لیتا رہا۔ صبح اس نے مجھے بذریعہ فون اطلاع دی۔ محفوظ کے بیان کے بعد میں نے اسے بتایا کہ قاسم مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا کہ وہ راہزنی کرتے ہوئے مارا گیا ہے۔ یہ سن کر محفوظ کی حالت پہلے سے زیادہ بری ہو گئی۔ میں نے اسے لگ بٹھا دیا۔ جس وقت محفوظ نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ وہ ولایت کے ساتھ گھر سے نکلی تھی تو میں نے اسی وقت اس کے گاؤں ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج دیا تھا کہ وہ ولایت کو اپنے ساتھ لے آئے۔ محفوظ کا بیان بہت ہی لمبا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کئی سوال پوچھے تھے۔ اس طرح 3-4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اس دوران ولایت گاؤں سے آ گیا تھا۔
محفوظ کے بعد میں نے اسے بلایا، اسے یہ بتا کر کہ محفوظ آ گئی ہے۔ اس کا دوست اسلم بھی ہتھکڑیوں میں اس کے ساتھ آیا ہے، کہا کہ اب وہ اپنا صحیح بیان دے۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کی حالت عجیب ہو گئی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو اس نے کہا کہ وہ گرفتاری یا کسی اور چیز سے نہیں ڈر رہا، وہ تو حیران ہو رہا ہے کہ محفوظ پولیس کے ہاتھ کس طرح چڑھی ہے اور اسلم کو کیوں ہتھکڑی لگائی گئی ہے۔ میں نے جب اسے ساری بات سنائی جو محفوظ نے مجھے بتائی تھی تو اس کا رنگ جو پیلا پڑ گیا تھا وہ سرخ ہو گیا، وہ دانت پیسنے لگا اور اس نے مجھے کہا کہ میں اسلم کو ذرا حوالات سے نکالوں۔ میں نے اسے ہنس کر ٹال دی اور کہا کہ وہ اپنا بیان دے۔ اس نے نہایت دلیری سے وہی بیان دیا جو محفوظ دے چکی تھی۔ جس راہزن نے اسے روکا تھا وہ اسے نہیں پہچان سکا تھا۔ تم نے اس کی آواز بھی نہیں پہچانی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، آواز قاسم کی آواز سے بھاری تھی۔ اب میں یہ کہوں گا کہ اس نے آواز جان بوجھ کر بھاری کر لی تھی۔ اگر میں اسے پہچان لیتا تو خدا کی قسم اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا، وہ بہت ہی کمینہ لڑکا تھا، لیکن مجھے اس لیے اچھا لگتا تھا کہ وہ محفوظ کا بھائی تھا۔ اس پر کلہاڑی کا وار کر کے بھی تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے؟ اگر محفوظ میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس کے دوسرے ساتھی کے پیچھے جا کر اسے بھی مارتا، ولایت نے جواب دیا۔ اس کے بعد ان کے چہروں سے پگڑیاں ہٹا کر دیکھتا کہ یہ کون ہے۔ میں نے پہلے تفتیش کے دوران گاؤں میں تمہیں بلایا تھا۔ میں نے کہا تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ جناب عالی، اس نے کہا، قتل کا معاملہ تھا اور میں ایک لڑکی کو گھر سے نکال کر لے جا رہا تھا۔ میں کیسے بتاتا کہ یہ دونوں جرم میرے ہیں اور جناب عالی تیسرا جرم ابھی میرا نام لکھ لیں۔ اسلم کو میں نے قتل کرنا ہے، جہاں موقع ملا اسے قتل کر دوں گا۔ ایسی باتیں تو بہت ہوئی تھیں، میں اس کا بیان سناتا ہوں۔ اس نے محفوظ کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر یہی سوچا تھا کہ اس کی ماں سے کہے گا کہ لڑکی کا رشتہ مجھے دے دو تو وہ واپس آ جائے گی، لیکن حالات کچھ اور ہی ہو گئے۔ محفوظ کا بھائی قتل ہو گیا اور قتل بھی ولایت کے ہاتھوں ہوا۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ یہ ڈر بھی اس پر سوار ہو گیا تھا کہ محفوظ کو پتہ چلے گا تو اس کا رد عمل اس کے خلاف ہوگا۔ میں محفوظ کو اسلم کے پاس چھوڑ کر آ گیا تو 2 دنوں بعد اسلم گاؤں میں میرے پاس آیا، ولایت نے کہا، تو اسے پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ محفوظ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے اس بات کو بہتر سمجھا اور کہا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ میں نے اسلم سے کہا کہ میں 2-3 دن تک اس کے پاس گاؤں آؤں گا، لیکن اسلم نے کہا کہ جب تک تفتیش ختم نہیں ہو جاتی گاؤں سے باہر نہ نکلنا ورنہ تم پر شک ہو جائے گا۔ اس نے بہت زور دیا کہ گاؤں میں ہی حاضر رہنا، خواہ 3 مہینے لگ جائیں۔ میں اب سمجھاؤں کہ وہ کسی اور نیت سے مجھے یہ مشورہ دے رہا تھا۔ وہ دراصل چاہتا تھا کہ میں اس کے پاس نہ جاؤں اور محفوظ اس کے پاس رہے۔ وہ محفوظ کو مجھ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ ایسا آدمی تو نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ دوستی لگائی تھی۔ بہت مضبوط دل گردے کا آدمی تھا اور وفادار دوست تھا، لیکن ایک لڑکی کی خوبصورتی نے اس کے دل سے دوستی نکال دی۔ اس کے بعد میں نے اسلم کا بیان لیا اور وہ اپنے کیے پر بہت نادم تھا۔ نادم اس لیے کہ وہ پکڑا گیا تھا، ورنہ اس قسم کے لوگ نادم نہیں ہوا کرتے۔ اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا اور کہا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنی پناہ میں اکیلا دے کر دوستی کو بھول گیا تھا۔ اسلم دراصل میرا ملزم نہیں تھا۔ ایک ایسی لڑکی کو پناہ دینا جو اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہو کوئی جرم نہیں تھا۔ اگر زبردستی اغوا کی ہوئی لڑکی کو اپنے پاس چھپایا جائے یا کسی مفرور ملزم کو پناہ دی جائے تو یہ جرم ہے۔ اس کا جرم مجرمانہ حملہ تھا۔ یہ جرم شہر کے تھانے کے علاقے میں ہوا تھا، اس لیے یہ کیس وہاں چلنا تھا کہ ولایت کو روکنے والا قاسم تھا۔ میں یہ بھی ثابت کر سکتا تھا کہ راہزنی کی پہلی وارداتیں بھی اسی نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کی تھی۔ اس طرح اس کا قتل دفعہ 302 یعنی قتل عمد کے تحت نہیں آتا تھا، اور یہ اتفاقیہ یا حادثاتی قتل بھی نہیں تھا۔ ولایت نے اسے اپنی حفاظت کے لیے مارا تھا، جسے ہم لوگ حفاظت خود اختیاری یعنی سیلف ڈیفینس کہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھی کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ میری نظر مقتول کے مسلح دوست پر ہی پڑتی تھی۔ اسے میں نے گاؤں بھیج دیا تھا۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ مقتول کا ساتھی یہی تھا۔ بے شک وہ غریب آدمی تھا اور قاسم روپے پیسے سے اس کا منہ بند رکھتا تھا، لیکن اپنی بہن کو کسی کی داشتہ بنانا معمولی سا فعل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مسلح کا جینا مرنا قاسم کے ساتھ تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو گاؤں بھیجا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ بڑے آرام سے اقبالی بیان دے دے، ورنہ میں اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جب اسے اپنے ہاتھ دکھائے تو وہ بول پڑا۔ اس نے راہزنی کی پہلی تمام وارداتوں کا اقبال کیا۔ اس نے پہلے مجھے یہ بیان اس ڈر سے نہیں دیا تھا کہ وہ راہزنی میں شامل تھا۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا اور شہادت اکٹھی کی۔ قتل کی واردات کو حفاظت خود اختیاری میں رکھا، یعنی کہ کیس دفعہ 302 کا نہ بنایا، کیونکہ تمام شہادت یہی ثابت کرتی تھی کہ یہ قتل عمد نہیں۔ ولایت پر پہلے بھی ایسا حملہ ہو چکا تھا اور حملہ آور کھلے ہوئے چاقوں سے مسلح تھے، اور اب پھر اس پر 2 آدمی چاقوں سے حملہ آور ہوئے تو اپنے آپ کو اور ایک لڑکی کی عزت کو بچانے کے لیے اسے حق پہنچتا تھا کہ اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ استعمال کرے۔ میں نے اسلم کو شہر کے متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا۔ اسے مجرمانہ حملے میں 1 سال سزائے قید بامشقت دی گئی۔ ولایت کو 3 سال سزائے قید دی گئی۔ اتنی سزا اس لیے ملی کہ اس نے شہادت کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ قاسم کو قتل کر کے تھانے میں اطلاع دے دیتا تو شاید بالکل بری ہو جاتا۔ یہ تو ظاہر ہے محفوظ کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ولایت اسے ساری عمر نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اسلم اور ولایت کو ایک جیل میں بھیجا گیا تھا۔ ان کی سزا ابھی 2-3 مہینے ہی پوری ہوئی تھی کہ مجھے اطلاع ملی کہ ولایت نے اسلم کو جیل میں مشقت کے دوران قتل کر دیا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ولایت کو سزائے موت ہو گئی ہے۔
ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو باقی کہانی کی طرح اچھی لگی ہوگی، تو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔